बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। नाज़रीन, आज पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से एक बयान दिया गया है कि पाक आर्मी फैसलाबाद के जलसे में चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से दिए गए आर्मी ऑफिसर्स के बयान पर शदीद गम व गुस्से और तशवीश में मुब्तला है। और ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया गया है कि जब पाक फ़ौज मुल्की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान के बयान की वजाहत पेश की गई। सदर ममलिकत ने इस बयान के ऊपर ये जवाब दिया कि इसकी वजाहत इमरान खान खुद पेश कर सकते हैं और वफाकी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इमरान खान को मुल्क में अनारकी फैलाने का ज़िम्मेदार करार दिया है। इस पूरे मंजरनामे पर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर, सिंध में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल के ऊपर और मजमूई सैलाबी सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पे बात करेंगे। हारून साहब, क्या समझते हैं PTI इमरान खान को ये बयान देना चाहिए था? नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी पॉपुलैरिटी उन्हें हासिल हो चुकी है और जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है पूरे मुल्क में, उन्हें एक से ज़्यादा महाज खोलने की ज़रूरत नहीं है। नए नए महाज खोलने की ज़रूरत नहीं, पहले बहुत महाज वो खोल चुके हैं। तो लेकिन बहरहाल ये वो फारसी में कहते हैं ये गुनाह हीस के शहर शुमा नीज़ मी कुनिन। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उन्होंने इससे ज़्यादा संगीन तर यानी बयानात दिए हैं। लेकिन ये नाजुक मौका है, सैलाब है, कशीदगी बहुत है, तो जितनी ज़्यादा एहतियात वो कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। हारून साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब भी ऐसी ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, बात यह है, ख्वाजा आसिफ को तो इस मौजू पे कोई बयान ही नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी जंग जीती है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। किसी दूसरे मुल्क में इतनी बड़ी फतह हासिल नहीं की गई। टेररिज्म के ख़िलाफ़ 7,000 ज़िंदगियाँ कुर्बान की गई। पाकिस्तान आर्मी ने 65 में भारतीय जारहियत को नाकाम बना दिया गया। मरहूम जनरल मूसा वो सादा से आदमी थे लेकिन बड़े अच्छे जनरल थे। तो वो मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना, जनरल मूसा को रहीम यार खम तशरीफ़ लाए और रन ऑफ कच्छ में भी सूरत हाल ख़राब थी, फ़ौजियों से ख़िताब किया जहाँ शहरियों को आने की इजाज़त दी गई और एक मिसाली इत्तेहाद था। ये वाहिद आदमी जो कहते हैं 48 की जंग जीती। ये जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का, ये ठीक है कि हाँ अवामी बगावत थी, अवाम ने साथ दिया, अवाम साथ दिया ही करते हैं अपनी फ़ौज का, अवाम ही साथ देते हैं तो फ़ौज ज़बरमंद होती। कारगिल में भारत के नुकसानात कहीं ज़्यादा थे। आलमी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि उसको जारी रखा जा सकता, और उसको जारी रखा जा सकता तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती, उसका रास्ता ही बंद किया जा सकता था। चीन के साथ जो उसकी सरहद थी वो बंद हो जाती। तो ख्वाजा आसिफ को तो कम से कम ये बयान नहीं देने चाहिए। आपको अच्छी तरह याद है कि फरवरी में क्या हुआ था और जिसमें एक कौवा मारा गया। जी जी। तो हमने क्या किया था जवाब में? हमने जवाब में उनके इंतहाई हसास मकामात के करीब हमारे तैयारे पहुंचे, उनके 2 तैयारे गिराए गए, फिर एक और झड़प में 2 तैयारे गिराए गए। और ऐसा नहीं था कि 2-4 तैयारे उड़े थे, उसकी तफसीलात तो कभी मंजर आम पे नहीं आई। दर्जनों तैयारे उस तरफ से उड़े और दर्जनों इस तरफ से उड़े। देखिए, कोशिश ये है नून लीग की और मौलाना फजलुर रहमान की, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा सरगर्म नहीं है, इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका मैदान सिंध है, उन्हें तो और कहीं कुछ मिलेगा नहीं। और बिल्कुल उन्हें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी कोशिश ये है, वो इसलिए भड़का रहे हैं। देखिए, ISPR ने बयान दे दिया, बात ख़त्म हो गई, कोई उसका बहुत मतलब ये उसके जवाब में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। खान साहब तो बिल्कुल ही खामोश रहे। इस पे इनको इतने बयान जारी करने की क्या ज़रूरत है? ये रो रहे हैं, ये उस शिकस्त के खौफ से लरज़ रहे हैं जो इन्हें होने वाली है। 17 जुलाई को ये देख चुके हैं और अब ये कोशिश क्या हो रही है? इनकी कोशिश ये पाबंदी लग जाए और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मोस्ट प्रोबेबली कोशिश की जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी नहीं है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है, कानूनदान ये कहते हैं। अब देखिए ना, हमजा साहब नया मंसूबा लेके आए हैं। नहीं, सख्त रद्द अमल इसलिए नहीं आया कि नवाज शरीफ साहब तो थे और वो आ ही नहीं रहे थे मीडिया पे, पाबंदी भी थी कुछ।
اور مریم نواز کی بھی یہی صورتحال تھی. ان کے بیانات کو اہمیت نہیں دی گئی, اس لیے جواب نہیں دیا گیا. لیکن یہ کہ کسی نہ کسی طرح انہیں ڈسکریج تو کیا جانا چاہیے تھا, انہیں ڈسکریج نہیں کیا گیا اور یہ اپنا یعنی پھیلتے گئے. اس کے لیے ایک مناسب تشبیہ جو ذہن میں آئی تھی میں دینا نہیں چاہتا. بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, تو یہ بالکل بگننگ میں اس کو روک دینا چاہیے تھا. جس طرح ہارون صاحب بات یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی یہ بیان نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کو مثال بنانی چاہیے کہ ماضی میں وہ بیانات دیتے رہے ہیں, تو اس پہ باز پرس کیوں نہیں ہو سکی؟ نہیں کوئی مدد نہیں مانگی انہوں نے. مدد تو یہ مانگ رہے ہیں بھائی, مدد کون مانگ رہا ہے؟ مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, عمران خان کو پابندی لگا دی جائے, ان کی پارٹی پہ بھی پابندی لگا دی جائے. یہ ممنوع فنڈنگ کو ہمیشہ فارن فنڈنگ کیوں کہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن نہیں کہتا اس کو فارن فنڈنگ, عدالتیں نہیں کہتی ہیں اس کو, میڈیا نہیں کہتا, ایک آدھ کوئی اس کے چینل کے سوا جو ان کے حلیف ہیں, تو یہ اس کو ممنوع فنڈنگ کہتے ہیں. اور اس میں سے نکلا کیا ہے؟ اس میں سے تو کچھ نکلا ہی نہیں. کوئی چیز اگر کوئی چیز اسٹیبلش ہو چکی ہوتی تو اب تک الیکشن کمیشن اعلان کر چکا ہوتا. اس میں چیزیں کوشش کی جا رہی ہے. ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا, ایف آئی اے کے کچھ افسروں سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ شواہد مہیا کریں کسی نہ کسی طرح جیسے بھی ممکن. ہارون صاحب کیا خان صاحب کے خلاف 8 فیصلے کیے الیکشن کمیشن نے, جی 8 فیصلے, 8 جو عدالتوں نے مسترد کر دیے. یہ ہے صورتحال. دیکھیے چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں, پچھلی سماعت میں بھی جو کچھ انہوں نے کہا اس کا خلاصہ بھی یہی تھا, آج جو کچھ انہوں نے کہا اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ احتیاط برتیں خان صاحب, احتیاط برتیں. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں ان سے احتیاط برتیں, چیف جسٹس نے یہی کہا. اندیشہ اس سے نہیں پالنا چاہیے. عدالتوں کے اس طرح کے ریمارکس کا مطلب فیصلہ نہیں ہوتا, فیصلہ میرٹ پہ ہوگا, اور میرٹ پہ جو فیصلہ ہے تو اس میں کوئی زیادہ اندیشے کی ضرورت نہیں ہے. کیا خان صاحب کے خلاف وفاقی حکومت جس طرح کے اشارے دے رہی ہے انتقامی کارروائی کرنے کی, اگر ہوتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پلاؤ کھائیں گے, احباب فاتحہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیے پابندی لگا دیں, پابندی سے پاپولیرٹی اس کی بڑھ جائے گی. پارٹی پہ بھی پابندی لگا دیں. دوسری فوراً ہی جیسے اپنا وہ ڈیموکریٹک پارٹی بن گئی تھی جب اے این پی پہ پابندی لگی تھی, نیپ اس وقت اس کو این اے پی کہا جاتا تھا, نیشنل عوامی پارٹی, پھر عوامی نیشنل پارٹی. نئی پارٹی بن جائے گی, ٹکٹ جاری کرنے میں کوئی دشواری ہوگی. لیکن 17 جولائی کو آپ نے دیکھ لیا نا, سب کچھ کر لیا, سارا زور لگا لیا, کوئی ترکش میں کوئی تیر چھوڑا ہی نہیں. پھر کیا ہوا؟ 2 سیٹیں دھاندلی کر کے جیتی اور 2 سیٹیں اور جیتی انہوں نے. ایک انڈیپینڈنٹ جیتا, 75% سیٹیں اس نے جیت لیں. تو ان کی پارٹی پھر بھی جیت جائے گی, پھر وہ پارٹی کا لیڈر ہوگا. وہ ان کو تو سزا دے دی تھی, ان کو اپنا پابندی لگا دی تھی الیکشن میں حصہ لینے پہ نواز شریف صاحب کو. آپ عمران خان کو جیل میں ڈال دیں, پھر بھی فیصلے وہی کریں گے. کوئی جس کو وہ نامزد کریں گے وہ وزیر اعظم ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک اس قدر دیکھیے, ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کے جلسے دیکھے ہیں, قائد اعظم کو تو نہیں دیکھا, اور قائد اعظم سے کسی کا کبھی موازنہ ہی نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ویسے تو محترمہ فاطمہ جناح سے بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ اتنی ہی عظیم مارل اتھارٹی رکھتی تھیں اپنے بھائی کی, اور بھائی کی وہ نمائندہ بھی تھیں ایک لحاظ سے, اس لیے کہ ساری عمر تو انہوں نے بھائی کے ساتھ گزاری, ان کی خدمت میں لگی رہی, ان کا ساتھ دیا, ان کو سنبھالا, حالت میں ان کا خیال رکھا, ان کے لیے نوٹس بناتی تھی, ان کے کھانے کا خیال رکھتی تھی, ان کے لباس کا خیال رکھتی تھی, کتابیں پڑھتی تھی, نوٹس بناتی تھی, اور ہر وقت ان کی مدد. وہ ایک طرح سے قائد اعظم کی نمائندہ ہی تھی نا. ان کے جلسے ہم نے دیکھے ہیں, ان سے زیادہ اکرام کے کسی لیڈر کا کرتے ہم نے نہیں دیکھا لوگوں کو. ان کے جلسے اتنے بڑے نہیں تھے, بھٹو کے جلسے بڑے تھے, اتنے بڑے وہ بھی نہیں تھے. اور ذوالفقار علی بھٹو کے جلسوں میں جوش و خروش کا یہ عالم نہیں ہوتا تھا, کہ بھٹو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, عصری تحریکوں کو سمجھتے تھے. اور انہوں نے کیا وعدے کیے تھے؟ ہر بے کسان زمین کو کسان دیں گے, اب وہ زمین دیں گے, مزدوروں کو حصہ دیں گے پروفٹ میں سے. انہوں نے یعنی نچلے طبقے کے, جو غریب طبقے کے لوگ بے تاب ہو کر ان کے لیے نکلے. اتنے جلسے بڑے ان کے بھی نہیں تھے. اور محترمہ بے نظیر اپریل 1986 میں آئیں,
5-6 مہینے کی تیاری کے بعد، اور ایسا استقبال ہوا کہ کہا گیا کہ ایسا استقبال کبھی ہوا ہی نہیں۔ 6 مہینے کی تیاری تھی۔ عمران خان ایک دن کے نوٹس پہ جلسہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی مقبولیت کبھی کسی کو حاصل نہیں رہی۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں کہاں سے چل کے آتے ہیں، بوڑھے ضعیف لوگ، ویل چیئرز پہ لوگ آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ بارش برس رہی ہو اور لوگ کھڑے جلسہ سن رہے ہوں؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ راستے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہوں اور قطار در قطار لوگ آ رہے ہوں؟ کیچڑ میں کون جلسے میں جاتا ہے جی؟ کبھی آپ نے دیکھا تھا اتنا ہولناک حبس ہو اور 12 گھنٹے لوگ انتظار کریں؟ 10-12 گھنٹے بعد جگہوں پہ لوگوں نے کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ کوئی لیڈر وہی بات دہراتا رہے؟ بہت کم اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تعداد میں کوئی کمی نہ آئے۔ شاذ ہی کوئی جلسہ ہے جس پہ حیرت کا اظہار نہ کہ جو ناکام جلسہ تو کوئی ہوا ہی نہیں، سارے جلسے بڑے ہوئے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان کو سیاست سے تو نہیں نکالا جا سکتا۔ بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ انہیں احتیاط برتنی چاہیے۔ دیکھیے جنگ کا اصول یہ ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو، چاہے ویسے کوئی جنگ ہو، یا کوئی کاروباری کشمکش ہو، کسی طرح کی کوئی محاذ آرائی ہو، کسی طرح کے چھوٹے بڑے ہر طرح کے الیکشن ملک میں ہوتے رہتے ہیں جمہوری معاشروں میں، بہت سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے۔ صحیح۔ جتنے وہ غیر معمولی مقبولیت انہیں حاصل ہو چکے، نہ انہیں الیکشن کے لیے میرا خیال ہے بےتاب ہونا چاہیے۔ اور بھائی ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبولیت تو بڑھ رہی ہے، لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں کچھ لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اتنی توجہ اور کبھی کسی کو نہیں ملی۔ پھر اوورسیز پاکستانیز ہیں، پھر میں نے جیسے آپ سے عرض کیا تھا کہ خواتین اور نوجوانوں میں ان کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں میں، یہاں تو پارٹیوں کی کوئی حیثیت ہے دوسروں کی، سمندر پار پاکستانیوں میں کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی سمندر پار پاکستانیوں کے پاس جاتا ہے؟ ترسیلات زر کم ہو گئی ہیں۔ کوئی لیڈر حکومتی اتحاد کا جاتا ہے سمندر پار پاکستانیوں کے پاس؟ لندن میں، امریکہ میں، امارات میں، کسی جگہ۔ لیکن برطانیہ میں، فرانس میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں آپ جائیں لوگوں سے ملیں، فنڈ ریزنگ کریں، حمایت حاصل کریں۔ انہوں نے ان کے ووٹوں پہ ہی پابندی لگا دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ترسیلات زر کا کم ہونا کس چیز کا مظہر ہے؟ لوگ عمران خان کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب کو اپنی حکمت عملی بہتر بنانی چاہیے۔ دوسرا دیکھیے، میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا جب ملاقات ہوئی، بھائی آپ کا کام یہ ہے منصوبہ بندی کریں، سول سروس برباد ہو چکی ہے، ایف بی آر بارسوخ لوگوں سے ٹیکس نہیں لیتی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کی پشت پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دکانداروں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ دکانیں بند نہ کریں بجلی بچانے کے لیے۔ ساری دنیا میں دکانیں 5-6-7 بجے بند ہو جاتی ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ یورپ میں جہاں بجلی کا مسئلہ ہی نہیں تھا، پیدا ہوا ہے نا، اب جب سے یہ گیس کا مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ آئیں گے تو موقع ملا تو بات کریں گے۔ صحیح۔ پنجاب حکومت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب اسے آگے لے جاتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب پے در پہ جلسے کر رہے ہیں۔ اگر اسی کی جگہ ایک ٹیلی تھان میں اگر انہوں نے 5 ارب اکٹھا کر لیا تھا تو وہ مزید ٹیلی تھانز کرتے، اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مانگتے، یہ بہتر نہیں تھا؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ستمبر میں 9 سیٹوں پہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ جی میں نے آج اتنے پروگرام دیکھے، میں حیرت زدہ رہا کہ کوئی اس کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ 9 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں وہ امیدوار ہیں، زیادہ تر وہ انہی جگہوں پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سیلاب زدگان کے پاس گئے۔ جتنی جگہ وزیر اعظم گئے، جتنے لوگوں سے ملے، اگرچہ یہ کم جگہوں پہ گئے لیکن ان سے زیادہ لوگوں سے ملے۔ وزیر اعظم تو گھل مل ہی نہیں سکتے، اور بلاول بھٹو کو لوگوں نے ہوٹ آؤٹ کر دیا۔ زرداری صاحب گھر سے نہیں نکلے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ سندھ میں وزراء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پھر یہ ہے کہ وہ سندھ میں آئندہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے خلاف پہلی دفعہ بغاوت ہو گئی ہے، آغاز ہو گیا ہے بغاوت کا۔ اچھا اب وہ 9 سیٹوں میں میری ذاتی رائے ویسے یہ ہے میرا گیس ہی، کوئی خبر نہیں ہے، صحیح، کہ یہ بھاگ جائیں گے الیکشن سے، اس لیے کہ 9 کی 9 سیٹیں جیت سکتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ اگر دھاندلی نہ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے میں مسلسل کہتا رہا 17 جولائی کے الیکشن کے بارے میں
کہ 70-75% سیٹیں جیت لیں گے, 2-4 سے زیادہ نہیں ملیں گی نون لیگ کو. سارا میڈیا کہتا تھا کہ بھائی یہ تو عجیب و غریب بات ہے, اتنی سیٹیں تو نہیں جیت سکتے. کوئی ایک آدمی نہیں تھا میرے سوا جو یہ کہتا 75%. مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا, نہ میں دوسروں سے زیادہ باخبر ہوں, لیکن لوگ ایک واضح رائے دیتے ہوئے جھجکتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں 2/3 میجارٹی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس سے زیادہ وہ سیٹیں لیتے. ٹیلی تھون ایک اس نے کیا, یہ کیوں نہیں کرتے؟ شہباز شریف کیوں نہیں کرتے؟ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ بٹھائیں, زرداری صاحب کو بٹھائیں, بلاول کو بٹھائیں. یہ ایک ٹیلی تھون کا اس نے اعلان کر دیا ہے, مگر وہ الیکشن کا کیا کرے؟ کیا اس میں اپنے آپ کو شکست کے لیے دو حریفوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے؟ اور یہ کہہ رہے تھے پیسے نہیں آئیں گے, 5 ارب روپے کا اعلان ہوا ہے مگر پیسے نہیں آئیں گے. پیسے تو آ گئے 3 ارب روپے. بینکوں نے رکاوٹیں ڈالیں, اسٹیٹ بینک نے ڈسکریج کیا, پنجاب بینک نے خاص طور پہ احتیاط قبول کرنے سے انکار کیا, لوگوں کو بینکوں سے واپس جانا پڑا. اس کے باوجود 3 ارب روپے ہو گئے کتنے دنوں میں؟ اور وہ کہہ رہے تھے 1 گھنٹے میں بلاول نے 130 ارب روپے جمع کر لیے. 130 ارب روپے کہاں ہیں وہ 130 ارب روپے؟ ہارون صاحب, آج خان صاحب نے یہ بھی تو اعلان کیا نا کہ اس ٹیلی تھون میں سے 1 ارب جو ہے وہ سندھ کے سیلاب متاثرین کو دیا جائے گا. پہلے اب اس پہ تنقید ہو رہی تھی, اب پتہ نہیں اس پہ کیا واویلا کیا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات میں سندھ سے ختم ہو سکتی ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر سیلاب زدہ علاقہ ہے, مہم چلانی مشکل ہوگی, انتخابی مہم پی ٹی آئی کے لیے, لیکن اس کے باوجود بریک تھرو تو ہوگا. اور اگر وہ 10-15 سیٹیں بھی وہاں سے جیت لیتے تو کراچی اور حیدرآباد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیپلز پارٹی کچھ مل جائے, کوئی اکا دکا سیٹ مل سکتی ہے. تو یہ پوری طرح اس کا امکان ہے. اسی اندیشے سے تو خوف زدہ ہیں, اسی لیے تو لرز رہے ہیں, اس لیے کوئی دن رات طرح طرح کے الزامات گھڑتے ہیں. عمران خان فرشتہ نہیں ہیں, خامیاں ہیں. مگر یہ بھی کبھی ہوا تھا, یہ تو میں نے تو نہیں اپنی 50-55 سال کی صحافتی زندگی میں دیکھا کہ ایک آدمی کی گھریلو زندگی پہ, ان کے خاتون خانہ پہ اس قدر آئے روز ایک سکینڈل جاری کیا. عمران خان نے بھی کبھی کیا ہے. شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان, ان کی ذاتی زندگیوں پہ عمران خان نے بھی کبھی کوئی تبصرہ کیا ہے؟ وہ تو اس قدر خوف زدہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل زیادتی نہیں کرتا, بڑی زیادتی کرتے ہیں, بڑی ناشائستہ زبان بعض اوقات استعمال کرتے ہیں. اور خان صاحب کو انہیں روکنا چاہیے. یہ بہت بڑی خرابی ہے جس کا انہیں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن ان کی خانگی زندگی تک پہ تو یہ اتنے شدید اعتراضات کرتے ہیں. یہ تو ان کی حالت ہے, اور یہ بالکل نہیں الیکشن لڑ سکتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اب کیا ہے دیکھیے, وہ حمزہ کے دورے کو سمجھ لیا جائے, اور یہ پنجاب حکومت کے بارے میں جو کیا سرائیں ہیں, اور یہ کیا سرائیں نہیں ہیں, خبر درست ہے. پنجاب حکومت کو نواز شریف کی آمد سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. کاف لیگ کے ارکان کو ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بعد ارکان کو, جن سے یہ امید کی جا سکتی ہے, لیکن یہ آسان نہیں ہوگا. انہیں یہ کہا جا رہا ہے ٹکٹ بھی دیں گے, مراد بھی دیں گے, ترقیاتی منصوبے بھی دیں گے, آپ کو کامیاب کرانے کی پوری کوشش کریں گے. پچھلی دفعہ بھی بڑی کوششیں ہوئی تھیں, بعض چیزیں منظر عام پہ نہیں آئی ہیں. پچھلی دفعہ بھی نون لیگ کے امیدواروں کی بڑی مدد کی گئی تھی, بعض چیزیں ابھی تفصیلات سامنے آئیں گی. اچھا, انہیں اور پیشکشیں کی جا رہی ہیں, لیکن ابھی تک تو اطلاع نہیں ہے. کوشش پوری یہ ہے کہ پنجاب حکومت ختم ہو جائے, حمزہ کو پھر چیف منسٹر بنا دیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جو کچھ بیت چکا ہے, اس کے بعد حمزہ کی حکومت کی کتنی رٹ ہوگی, کتنا گورنریبل ہوگا صوبہ, اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اس کے باوجود نہیں جیتیں گے اگر یہ کر لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اب بھی کوئی اراکین ہیں جو اپنا پلڑا تبدیل کر سکتے ہیں؟ کسی کی مت ماری جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے نا, پہلے بھی تو 20 آدمی گئے ہیں, اگرچہ صورتحال اب مختلف ہے. اب کسی کی کوئی پیسوں کی ٹیمپٹیشن میں آ جائے. پیسے آپ کا کیا خیال ہے زرداری صاحب نے اپنی جیب سے دیے تھے؟ پیسے تو کہیں اور سے آئے تھے. اب بھی بڑے پیمانے پہ پیسے آ رہے ہیں. دیکھیے, آپ کا کیا خیال ہے, امریکہ آپ کو معاف کر دے گا افغانستان کا قصہ؟ ابھی تک ان کے مطالبات وہی ہیں, اڈے دیں اور ایکسیس دیں, اور بھی مطالبات ہیں ان کے. اور یہ ایف اے ٹی ایف پہ آتے ہیں موضوع پہ میں بات کرتا ہوں, وہ آپ کو معاف کر دے گا. تو خان صاحب کو اس پہلو کو ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ اس طرح کی نازک صورتحال میں آخری درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے. اس طریقے کی نازک صورتحال میں آخری درجے کی احتیاط برتی جاتی ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کی سیاست پہ بات کریں گے, عالمی منظرنامے پہ بات کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, وفاق کی سیاست پہ بات کریں گے کہ وفاق میں حکومت کب تک برقرار رہے گی. اس حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں حقیقت کیا ہے. پنجاب کی صورتحال پہ ہارون صاحب بات کر چکے ہیں, فیٹف کی صورتحال پہ بھی مفصل گفتگو کی جائے گی. ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں, کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ خبر منظر عام پہ آئی کہ جو سیٹ اپ ہے وفاق کا, یہ اکتوبر نومبر میں تحلیل بھی ہو سکتا ہے, اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں, نگران سیٹ اپ جو ہے وہ فروری تک رہ سکتا ہے. اس میں کوئی صداقت ہے؟ پہلے وہ میں بات مکمل کر لوں. دیکھیے, نواز شریف صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ پنجاب حکومت ختم کی جائے. صحیح. کیا وہ ہے محاورہ میں مصرع ہے, انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. پنجاب حکومت ختم کی جائے, میرا جو ہے امام خمینی کی طرح استقبال کیا جائے, پھر چند دن سہولت کے ساتھ میں جیل میں رہوں, پھر مجھے رہا کر دیا جائے. حمزہ کو انہوں نے ڈانٹ پلائی, مریم سے وہ مایوس ہیں, بظاہر وہ کہتے رہتے ہیں, لیکن مریم کی کمپین تو ناکام رہی, محترمہ مریم نواز. اور شہباز شریف سے تو وہ سخت نالاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ انہوں نے بگاڑا, انہیں حکومت میں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ہم سب گرفتار ہو جاتے اور مارے جاتے اور عمران خان صدارتی نظام نافذ کر دیتا اور 10 سال کے لیے اقتدار میں رہتا. بھائی ابھی وہ 10 سال کے لیے اقتدار میں آ سکتا ہے. آپ لوگوں میں تو دمخم اب رہا نہیں اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو وہ نواز شریف صاحب کی فرمائش پہ یہ سارا کاروبار شروع کیا گیا ہے, اور یہ کامیاب اول تو ہوتا نہیں, ہو گیا تو اس کا نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا, وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ تجویز ہے. ایک تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دیں, الیکشن تو اب نہیں ہو سکتے, الیکشن تو اب تاخیر سے ہوں گے. بھائی آدھے ملک میں تو سیلاب کی صورتحال ہے, ڈیرہ غازی خان والے کیسے ووٹ ڈالیں گے. اوپر اسی طرح یہ پختونخوا میں اوپر کے علاقوں میں, کوہستان میں, دیر میں, سبات کے بعد علاقوں میں تو ووٹ ڈالنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی ظاہر ہے سنبھلنے میں کئی مہینے لگیں گے, اور وہ بھی مطلب یہ انفیکٹ تو کئی سال لگیں گے. اچھا, تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں, اور نگران حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے کریں گے کہ 5-6 ماہ کے لیے ہو, 3 ماہ کے لیے نہ ہو, 5-6 ماہ کے لیے ہو. اچھا, وہ اپنا تاکہ اس میں انہیں کوئی سنبھلنے کا موقع مل سکے, یہ کوئی مقابلے کے لیے تیار ہو سکے. اچھا ہارون صاحب, صدر عارف علوی صاحب جو ہیں, ایک تو آج انہوں نے خان صاحب کے بیان کے حوالے سے یہ کہا وضاحت خود دیں گے, دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پس پردہ مفاہمت کے لیے کاوش کر رہا ہوں. وہ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ تو اعلان کر چکے ہیں کاوش جو کردار, وہ مفاہمت کرانا چاہتے ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا اس طرح کا مؤثر رابطہ وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر ہے جہاں تک تو وضاحت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے خان صاحب کو خود ہی کرنی چاہیے اگر وہ کرنا چاہیں. یہ صدر کا کام تو نہیں ہے. صدر جو ہے وہ سیاسی عہدہ تو نہیں ہے, صدر تو سب کا ہے. صدر کو جتنا زیادہ سے زیادہ غیر متنازع, پھر وہ اپنے سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرمی کے, اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی بیانات نہ انہوں نے کبھی دیے ہیں نہ کبھی دینے چاہیے. کوئی بھی صدر اس طرح کے بیانات نہیں دیتا, اللہ یہ کہ کوئی زرداری صاحب جیسا صدر ہو اور وہ بھی خیر کچھ نہ کچھ احتیاط تو کرتے, میٹنگیں تو بلاتے رہتے تھے ایوان صدر میں, اور اخبار نویسوں کو بریف تو کرتے رہتے تھے اپنے پسندیدہ اخبار نویسوں کو. جب عام اخبار نویسوں کو بلاتے تھے تو مجال ہے کوئی ایک ڈھنگ کا فکرہ کبھی کہا ہو جو رپورٹ کیا جا سکے. اول تو وہ آف دی ریکارڈ ہوتی تھی, ورنہ وہ اس میں کوئی بات ہی وہ نہیں کرتے تھے. وہ ڈٹرمنٹلی کوشش کرتے تھے کہ رسمی گفتگو کر کے کھانا کھلا کے لوگوں کو بھیج دیں, تھوڑی سی PR کر لیں. اس میں بھی ناکام رہتے تھے, اس لیے کہ لب و لہجہ ان کا کوئی زیادہ شائستہ نہیں ہوتا تھا. تو صدر کو نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, باقی وہ کوشش کر سکتے ہیں مفاہمت کی, لیکن کیا مفاہمت کی خواہش موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں, چودھری پرویز الہی بھی کر سکتے ہیں, اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو خاموش ہیں, غیر متنازع ہیں, انہیں شامل کیا جا سکتا ہے, اور ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے ظاہر کیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے, میرا خیال ہے مفاہمت کی خواہش ہی نہیں ابھی تک. تو خواہش یہی ہے دونوں طرف سے کہ ایک دوسرے کو پامال کر دیا جائے. کر نہیں سکتا کوئی کسی کو.
بھائی اس کا حل یہ عام انتخابات ہیں اور کچھ نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، آج فواد حسین چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا وقت آ چکا ہے، خان صاحب ابھی کرنا چاہتے ہیں یا ابھی ارادہ نہیں رکھتے؟ دیکھیے ایسی اطلاعات تو مل رہی ہیں کہ وہ ستمبر یا اکتوبر میں اس تجویز پہ غور کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرے جائے. میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے لانگ مارچ، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آئندہ اپنی حکومت کی منصوبہ بندی کریں. FBI کا کیا کرنا ہے، پولیس کا کیا کرنا ہے. ملک میں اتنی کشیدگی ہے، سیلاب زدگان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی پاکستان کو ایسا چیلنج درپیش نہیں ہوا. بالکل ابتدائی 47 اور 48 کے بعد اس طرح کی کبھی صورتحال نہیں تھی. اس وقت تو خیر مہاجرین کا ایک سیلاب تھا، انہیں بسانا تھا، مگر وسائل کا مسئلہ اتنا نہیں تھا. یعنی زندگیاں ضرور ضائع ہوئیں، بے شمار لوگ قتل ہو گئے اور فساد پھیلا اور ایک افراتفری تھی. اس وقت سیاسی بے یقینی بھی ہے، کشیدگی بھی ہے، سیلاب زدگان ہے. میرا خیال ہے انہیں بالکل لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. انہیں اپنی پارٹی کی تنظیم پر توجہ دینی چاہیے، منصوبہ بندی کرنی چاہیے، سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے. یہ اگر الیکشن ہوئے تو میرا خیال ہے وہ جیت لیں گے. اگر 9 سیٹیں نہیں جیتی تو 8 یا 7 جیت لیں گے. مطلب اگر بالکل ہی دھاندلی کر کے کوئی 2-3 سیٹیں لے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن 6-7 بھی وہ جیت گئے تو فتح تو ان کی ہوگی. 3 کراچی میں ہیں، 3 پنجاب میں ہیں، 3 پختونخوا میں ہیں. پختونخوا اور پنجاب کی تو وہ آسانی سے جیت لیں گے. البتہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے. اس کی بھی ویسے وہ جو حادثہ ہوا ہے، کل میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ اس جگہ پہ اس طرح آگ بھڑکتی نہیں ہے. جہاں پہ آگ لگی ہے، شارٹ سرکل ہوا، آگ وہاں بھڑکتی نہیں ہے. وہ میرا خیال انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوفزدہ وہ بالکل نہیں ہوگا. اس کا یہ مزاج نہیں، وہ الٹا ریٹیلیٹ کرتا ہے. پشتو کی ایک ضرب المثل ہے کہ پشتون دلیل پہ نہیں تانے پہ پلٹتا ہے. تو آپ اگر یہ تانہ دنی کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. ہارون صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ ہو سکتے ہیں یا اس کا بھی کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے ڈیلے کا؟ مشکل ہے جی، بلدیاتی الیکشن بہت مشکل ہے. ہوں گے تو پیپلز پارٹی تو اس طرح ڈوب جائے گی جیسے زیریں علاقے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کھلی دھاندلی کرے گی تو ریئیکشن ہوگا. آپ دیکھتے نہیں، پہلی دفعہ میں نے دیکھا 1970 کے بعد ایسا غم و غصہ پیپلز پارٹی کے خلاف. اور یہ کرپشن ہے. اور اگر عمران خان کی حکومت ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک. بلوچستان سے سوشل میڈیا پہ عام لوگ دیکھیے، اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہوں، اگر کوئی میڈیا سیل یہ کام کر رہا ہو تو پھر تو بات دوسری ہے. عام لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں عمران خان ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کرونا میں ایسا نہیں تھا. کرونا میں پورا دباؤ ڈال دیا گیا عمران خان پہ کہ بند کر دیں گلے بازار اور مارکیٹیں مکمل طور پہ بند کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. محدود علاقے بند کیے، کچھ دنوں کے لیے کیے، بہت ڈٹرمنٹلی فائٹ کیا اس کو. ہارون صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کتنی الارمنگ سچویشن ہے پی پی کے لیے؟ لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں، ہسپتال ویران پڑے ہوئے ہیں، شہروں میں بعد میں سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے، اور ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں، عمارتیں مکمل ہی نہیں ہوتی. اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا نا، آدھے بند ٹوٹ گئے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پھر یہ ایسا ظلم کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی بستیاں ڈبو دی جاتی ہیں اور وڈیروں کی زمینیں بچا لی جاتی ہیں اور ان کے نام بھی سبھی کو پتہ ہے. تو کرپشن کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ صرف ایک PR کی کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ دکھ درد بانٹ رہے ہیں. سیاست میں ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اگر وہ اور ان کی بہن فاطمہ بھٹو آ جائیں سیاست میں، خطرات بہت ہوں گے. وہ سول سروس کے ذریعے، پولیس کے ذریعے ہر طرح سے انہیں دبائیں گے، تنگ کریں گے. ذاتی زندگیاں ان کی جو ہیں اس میں دشواریاں پیدا کریں گے. کوئی ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر وہ میدان میں نکل آئیں تو پیپلز پارٹی کے پھر جیتنے کا کوئی سوال نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یا فاطمہ بھٹو، دونوں میں سے سیاسی بصیرت کس کی زیادہ؟ نہیں، وہ فاطمہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. ان کے تو مشاغل
اور ترجیحات اور طرز زندگی اور ہے، فاطمہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. لیکن سیاست کو یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ سیاست میں، ایک دن عمران خان بھی آئے تھے نا اسی کرزمیٹک شخصیت کے ساتھ، اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد، شوکت خانہ بنانے کے بعد. تو شروع میں کیا ہوا تھا؟ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. وہ اس وقت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر کوئی اپوزیشن ہو، اس میں وہ شامل ہو جائیں، اس میں وہ دونوں الیکشن لڑیں. وہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ کے جیت سکتے ہیں، جیسے مرزا بھٹو جیت گئے تھے. الیکشن لڑیں وہ اور شامل ہوں تو ختم ہو سکتی ہے. مگر وہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہونا چاہیے نا کرپشن ختم کرنے کا، گڈ گورننس کا. محض پیپلز پارٹی کو ہٹا دیں اور وہی سول سروس کے لوگ جو ان میں سے کرپٹ ہیں وہ بھی وہی رہیں، اور پولیس بھی ویسی کی ویسی رہے، اور پٹوار بھی ویسی کی ویسی رہے، اور ٹھیکیدار بھی وہی رہیں، اور وہی جناب اپنا میرٹ کے بغیر نوکریاں ملتی رہیں، پبلک سروس کمیشن بھی ویسا رہے، اور سندھ سیکریٹریٹ جو کرپشن کا ایک نادر روزگار نمونہ وہ بھی ویسا رہے. یہ تو کسی منصوبے کے تحت ہوتا ہے، یوں ہی نہیں ہے، اچانک فیصلہ نہیں ہو سکتا. صحیح. ہارون صاحب، جب منصوبے کی بات ہو رہی ہے، باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ سیلاب میں اضافہ جو ہے وہ کچھ ڈیمز کی منصوبہ بندی نہ ہونے کے باوجود بھی ہوا ہے. یعنی بے ہنگم ڈیمز بنائے گئے جو ٹوٹے بھی، جس کی وجہ سے سیلاب سے زیادہ علاقہ متاثر ہوا. بے ہنگم نہیں جناب، ڈیمز کے پیسے کھائے گئے. 40% سے زیادہ تحقیقات جب ہوگی، اگر ہوئی، مجھے نہیں پتا ہوگی نہیں، یہ بلوچستان والے تحقیقات نہیں ہونے دیں گے. اگر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلے گا 40% بھی میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، 30-35% زیادہ لگا ہی نہیں. ڈیم بھی پختونخوا کے ڈیم کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ اور پختونخوا والے فرشتے ہیں آپ کے خیال میں؟ وہاں کرپشن نہیں ہوتی، وہاں ٹھیکیدار پیسے نہیں بناتے. یعنی یہ کرپشن ڈیم بے ہنگم نہیں بنے، ڈیم وزیر نہیں بناتے، ڈیم وزیر نہیں بناتے. ڈیم جو ہے ٹیکنیکل لوگ بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں. یعنی اس کی سائٹس کا انتخاب کہاں پہ ہوگا. یہ اپنا یہاں بھی بعض اوقات بہت بارشیں ہوتی ہیں پوٹھوہار میں، تو بہت چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، ویسے چھوٹی چھوٹی جھیلیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. وہ ایک جھیل کے پہ میرا بھی جانا ہوتا رہتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا وہ خطرے پر بارش ہوتی ہے، کچھ پانی اچھل جاتا ہے، ارد گرد کی زمینوں پہ کچھ پانی پھیل جاتا ہے. ڈیم تب ٹوٹتے ہیں جب وہ ڈیم ہوتے ہی نہیں ہیں دراصل. صحیح. یعنی تکنیکی بنیادوں پہ جب انہیں تعمیر نہ کیا جائے اور اس میں جو میٹیریل ہے وہ سخت جان نہ لگایا جائے، اور پیسہ ہی کھا لیا جاتا ہے. کرپشن کے باعث جب کرپشن ہوگی، صاف اور منصفانہ نظام نہیں ہوگا، تبھی یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. ہارون صاحب، فیٹف پہ بات کریں گے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد فیٹف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فریکشن ٹاسک فورس کی جو ٹیم پاکستان میں آئی تھی، کیا وہ پاکستان کو کوئی گرین سگنل دے کے گئی ہے یا نہیں دے کے گئی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، ایک طرف IMF پاکستان میں مہنگائی کے اعداد و شمار بڑھنے کا اندیہ دے چکا ہے اور اس پر عوامی رد عمل کا بھی اظہار کر چکا ہے. دوسری طرف فیٹف نے پاکستان کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ گرین سگنل مل چکا ہے. ہارون صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. ہارون صاحب، وفد آیا، پاکستان آیا، 15 رکنی ٹیم آئی. کیا پاکستانی حکام کو اس طرح کے کوئی اشارے ملے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ دیکھیے، وزارت خزانہ کے ذرائع وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو وہ مطمئن نظر آتے تھے، لیکن گرین سگنل ابھی تک نہیں ملا ہے. امکان یہ ہے کہ امید ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جائزہ لیا کن شرائط پہ پابندی کی گئی ہے، کن کی نہیں کی گئی، تو اب انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. امریکہ پہ ہے بھائی، امریکہ کا رسوخ ہے زیادہ اس ادارے میں. اگر وہ چاہے گا اور تو ظاہر ہے بھارت کو بھی اشارہ دے گا کہ زیادہ سخت مخالفت نہ کریں. شرائط پوری کر دی گئی ہیں. دورہ بہرحال وہ کر کے گئے ہیں اور کوئی منفی تاثر یہاں تو انہوں نے نہیں دیا. جون میں تو انہوں نے گرے لسٹ میں رکھا تھا، اب اکتوبر میں میٹنگ ہوگی تو اس میں پتہ چلے گا. ہارون صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ IMF نے جو مہنگائی بڑھنے کا اشارہ دیا ہے، عوامی ریٹیلیشن کتنی دیکھ رہے ہیں؟ عوامی ریٹیلیشن کیا ہے جی؟ لوگ تو مر رہے ہیں، لوگوں میں سکت ہی باقی نہیں ہے. لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں PTI کے ساتھ وابستگی میں. یہی لوگ کر سکتے ہیں. الیکشن اگر ہوں گے تو اس حکومتی اتحاد کا صفایا ہو جائے گا. اس لیے یہ الیکشن روکنے کی بھی پوری کوشش کریں گے اور دھاندلی کی بھی کوشش کریں گے. اور میرا تو گیس یہ ہے کہ یہ 9 سیٹوں پہ جو الیکشن اس سے بھی بھاگ جائیں گے، بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگ جائیں گے. صحیح.
ہارون صاحب، برطانوی حکومت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. برطانوی وزیر اعظم کے امیدوار 11 تھے، لیکن الیکشن میں لیز ٹرس نے کامیابی حاصل کی، رشی سوناک کا مقابلہ کیا. لیز ٹرس کی کامیابی کے اسباب کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، وہ اپنا آخر میں تو 2 امیدوار رہ گئے تھے، رشی سونک اور لیز ٹرس. جی. تو ظاہر ہے اس نے، ایک تو یہ ہے کہ وہ 3 وزرائے اعظم کے ساتھ کام کر چکی ہیں، ان کا تجربہ زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسوں میں کمی کا واضح اشارہ دیا، اشارہ کیا، وعدہ کیا. تو دیکھیے، یہ برطانیہ میں، فرانس میں، جاپان میں، امریکہ میں جو زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں، آسٹریلیا میں، اس میں ٹیکسوں میں کمی ایک بہت بڑی چیز ہے. اپنا ریگن جو ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں جب سے یعنی اعداد و شمار جمع کیے جا رہے ہیں، ویسے تو سب سے بڑا اخلاقی ستارہ تو ابراہم لنکن ہی ہیں، جارج واشنگٹن بھی ہیں، اور بھی کچھ دور ہیں. ریگن جو سب سے زیادہ ریکارڈڈ ہسٹری میں امریکن پاپولر لیڈر سے سب سے زیادہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ٹیکس کم کر دیے تھے، حکومت کا سائز چھوٹا کر دیا تھا، اور نہایت منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا. وہ اپنے پورے دور اقتدار میں انتہائی پاپولر رہے، اور جب رخصت ہوئے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ رخصت کیے گئے. حالانکہ جب وہ آئے تھے میدان میں تو کہا جا رہا تھا کہ 78 برس ان کی عمر ہے، کتنی 73 مجھے ٹھیک تو یاد نہیں. تو یہ بیچارے کیا الیکشن لڑیں گے، ان میں اتنی توانائی نہیں، مگر وہ کامیاب بھی ہوئے اسی وعدے پہ، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. وہ ٹائم ان کے پاس کم ہے، 2 سال اور 2 مہینے ہیں میرے خیال میں کل. تو اس میں کوئی کیا کر سکتے ہیں یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر اچھی پرفارمنس ہے تو اگلی دفعہ امیدوار ہو سکتی ہیں. ہارون صاحب، بوزنیا کے مسلمانوں کے قتل عام کی 20ویں برسی ستمبر میں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس قتل عام پہ یورپ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے خاموشی اختیار کی تھی؟ اس لیے خاموشی اختیار رکھی کہ ہم نے خود خاموشی اختیار کر کے، OIC نے کیا کیا، اسلامی ممالک نے کیا، پاکستان نے تو پھر بھی کچھ مدد کی تھی. اس لیے کہ ہم خوفزدہ، ہمارے حکمران خوفزدہ ہیں، کوئی زندگی ہے ہی نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. دیکھیے، یورپ تو خاموشی سے دیکھتا رہا. 1 لاکھ قتل کیے گئے لوگ، چھوٹی سی آبادی ہے. 60,000 خواتین کی بے حرمتی ہوئی. 15 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. 400 سال پرانی مساجد گرا دی گئیں. 17 نظر بندی کیمپ تھے خواتین کے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں. اور جو بعد یورپی ممالک کے جو دستے وہاں قیام امن کے لیے بھیجے گئے، مثلا ہالینڈ کا ایک دستہ تھا، وہ سربوں کے ساتھ مل گیا. تو انسانی نام ویسٹرن میڈیا نے بھی اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیا. مغربی میڈیا تیمور میں، انڈونیشیا کا جو جزیرہ ہے، جنوبی سوڈان میں کتنا شور شرابہ کرتے ہیں، کہیں کوئی ایک واقعہ ہو جائے کسی مسلمان ملک میں. یہ افغانستان پہ تو حملہ ہی کر دیا، عراق پہ بھی حملہ کر دیا کہ خطرناک ہتھیار ہیں. وہ خطرناک ہتھیار کہاں تھے؟ انہوں نے بھی، میڈیا نے بھی نہیں کیا، انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی نہیں کیا. لیکن بہرحال بڑی باہمت قوم ہے. مجھے یاد ہے 1 برس ایسا بھی تھا بوسنیا میں. اچھا، آپ کے جن ممالک میں پاکستان کے ساتھ باقی محبت پائی جاتی ہے، ترکی ہے اس میں سر فہرست، تو سری لنکا ہے اس میں، کیونکہ پاکستان نے خانہ جنگی میں ان کی بڑی مدد کی تھی. اس میں یہ بھی شامل ہے. اب آذربائیجان اس میں شامل ہوگا. یہ اپنا بوسنیا اس میں پہلے سے شامل ہے. لیکن بڑی ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بڑی ہوش مندی کا مظاہرہ کیا. 1 برس ایسا بھی تھا جب ان کی شرح ترقی دنیا میں سب سے زیادہ تھی. بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنے زخم مندمل کیے، تعمیرات کی، انڈسٹری کو ڈیولپ کیا، اور اب وہ ایک اچھی سٹیبل اکانومی ہے. ہارون صاحب، یورپی یونین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. روس پر پابندیوں کی یورپی یونین کب تک متحمل ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتے جی. فرانس میں بجلی کی پیداوار کم ہو گئی ہے، اور رات کو جو روشنیاں بجھانے کا حکم دے دیا گیا. جرمنی میں ٹریفک لائٹس بند کر دی گئی ہیں. اسپین میں کہا گیا کہ اے سی ایک خاص درجہ حرارت سے نیچے نہ لے جائیں. اور یہ کہا تو یہ گیا تھا کہ جو بائیڈن نے کہ روس بھگتے گا، یورپ نہیں بھگتا، مگر بھگت تو یورپ رہا ہے. اور جرمنی میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ سردیوں میں مکانوں کو گرم رکھنا بڑا مشکل ہوگا. فرانس میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں. میرا خیال ہے زیادہ عرصہ یورپ اس کا مکمل نہیں ہے. وہ ان کی تو آمدنی بڑھ گئی ہے روس کی. وہ اپنا ایران کے ساتھ معاملات بہتر کر لیے، انہوں نے مڈل ایسٹ کے ساتھ بہتر کر لیے. ہمیں بھی انہوں نے آفر دی تھی، ہم اس سے فائدہ نہیں. انڈیا کو وہ تیل بیچ رہے ہیں. اسے میانمار کے ساتھ، برما جس کا پرانا نام ہے، ان کے ساتھ 20 اگست کو انہوں نے نیا معاہدہ کر لیا. تو
تو نقصان اسے نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ جنگ دراز ہو گئی ہے لیکن نقصان جو ہے یورپ کو ہو رہا ہے، اور کچھ انڈسٹری بند ہو سکتی ہے سردیوں میں، خاص طور پہ فرانس میں اور جرمنی میں۔ صحیح، نقصان یورپ کو ہو رہا ہے اور یورپ اس نقصان کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ہارون الرشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوگی کل، اللہ نگہبان۔